कादरी साहब, हमारा एक सवाल है आपसे कि जो मुज़म्मिल सरकार है जिनका उर्स होता है जी जी और उनके पोते का नाम, उनका नाम भी अहमदीन है और जो उनके पोते हैं उनका नाम भी अहमदीन है। जी बिल्कुल। आपने अक्सर उनका जिक्र किया, उनके पोस्टर में जिक्र किया कि वो मजहूब जमा है। जी जी तो आप ये फ़र्क बता देना कि नाम दोनों का सेम है, आप जिक्र करते हैं मजहूब जमा का अक्सर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सवाल आपने किया है, बड़ा शानदार और ये बड़ा ज़रूरी था। आज हमारे साथ शेर मोहम्मद सिद्दीकी साहब भी हैं। ये बड़े अरसे से हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार के उर्स पे भी आते हैं, नज़में भी लिखते हैं और मेरे नाना हुज़ूर के साथ भी बड़ी कुर्बत थी और हमारे पड़ोस में। तो मैं ये भी जानते हैं मजहूब ज़बान को। बड़ा अच्छा सवाल था आपका। सवाल आपका ये था कि आप आज उर्स है हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान क़ुतबतुल औलिया ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत शाह फ़कीर अहमदीन कादरी अल मारूफ़ मुज़म्मिल सरकार का। जी जी भाई उनका नाम भी अहमदीन है, जिनका जो आज साहिब उर्स है। जी आप दूसरी पोस्टें भी डालते हैं, जानते तो आप भी हैं, लेकिन फिर भी ज़रा वाज़े करें भी। दूसरा एक अहमदीन सानी आप लिखते हैं, पीछे लिखा होता है मजजूब ज़मा पोता हुज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार, मजजूब ज़मा कलंदर दौरान दस्तगीर बेकसां हज़रत शाह फ़कीर अहमदीन सानी कादरी मुज़म्मिली रहमतुल्लाह अलैह। भाई ये फ़र्क क्या है? दोनों एक नाम भाई। कभी कभी मुज़फ़्फ़रुद्दीन भी नाम भी चल रहा है, तो अहमदीन मुज़म्मिली सरकार भी, फिर वो भी, फिर दो मुज़फ़्फ़रुद्दीन भी इश्तिहार पे भी नाम होते हैं। भाई इनमें आपस में क्या फ़र्क है? तो आज मौजू है उर्स वाले दिन, आज अब लंगर पक रहा है तो हम मौजू रखते हैं मजजूब ज़मा किबला नाना हज़ूर फ़कीर अहमदीन सानी जो मुज़म्मिल सरकार के पोते। तो मैं आप में फ़र्क बता देता हूँ। फ़र्क ये है जी कि हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार तो बेटे हैं ग़ुलाम हबीब साहब के, जो मजजूब थे। मजजूब दो गुजरे, एक फ़कीर अहमदीन सानी नाना हज़ूर और एक ग़ुलाम हबीब साहब मियां मूसा कादरी साहब की औलाद के। तो फ़कीर अहमदीन कादरी मुज़म्मिल सरकार का तो आज उर्स है। आगे उनके बेटे पैदा हुए ख्वाजा फ़कीर अहमदीन मुज़म्मिल सरकार के, वो उनके बेटे का नाम था ख्वाजा साहिबज़ादा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब कादरी मुज़म्मिली रहमतुल्लाह अलैह। एक ही बेटे थे ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार के। भाई तो मुज़म्मिल सरकार के 5 थे, कुल 6 भाई थे आप समेत। बेटा एक ही था आपका, एक बहन थी, एक बेटा। बेटा एक था और मुज़म्मिल सरकार के बेटे ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, आगे ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हुए मेरे नाना हज़ूर। उनकी ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार को बहुत ज़्यादा सिक थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे अल्लाह ताला मुझे अपना पोता दिखाए, लेकिन उनके विसाल के बाद पैदा हुए। आपने तावीज़ात भी दिए थे, लेकिन आपकी बहू वो नहीं पी सकी, चूँकि अल्लाह ने दिखाना नहीं था उनको। तो अल्लाह रब्बुल वो उन्होंने फरमाया भी था कि मैंने देखना नहीं था, लिहाजा मेरा पोता मजजूब होगा, योगा बशारतें भी उन्होंने दी थी मजजूब ज़मा की, अपने पोते की। अब वो उनका पोता जब पैदा हुआ सन 1935 में, 1918 में मुज़म्मिल सरकार का विसाल है, 1935 में उनके बेटे ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब का विसाल है, 1935 में मुज़म्मिल ज़मा फ़कीर अहमदीन सानी साहब भी पैदा हुए। 6 माह के थे आप मुज़म्मिल ज़मा फ़कीर अहमदीन सानी साहब, जो मेरे नाना हज़ूर हैं। तो उनके जो थे ना वालिद गिरामी ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, वो विसाल फरमा गए। तो इस लिहाज से अब मैं आपको बताता हूँ, वो जब पैदा हुए मुज़म्मिल सरकार के पोते, तो उनका नाम रखा गया फ़कीर अहमदीन सानी। इसलिए कहते हैं कि वो दूसरे हैं हज़रत ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना वो पोते हैं। समझ आ रही है बात की? हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार के पोते हैं फ़कीर अहमदीन सानी, और एक ही पोते हैं। आपका बेटा भी एक था ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, फिर आपका पोता हुआ ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब का क्या कहते हैं पोता, बेटा ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब का बेटा और हज़ूर ख्वाजा मुज़म्मिल सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का पोता। अब नाम एक हो गए, दादे के नाम पर इनका नाम है फ़कीर अहमदीन सानी साहब का। जो हज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान शाह फ़कीर अहमदीन कादरी अल मरूफ़ मुज़म्मिल सरकार, नाम उनका फ़कीर अहमदीन है, जिनका उर्स है, उन्हीं के नाम पर पोते का नाम हुआ। तो नाम कब रखा? याद उनका विसाल हो गया उसके बाद रखा? जी जी, मुज़म्मिल सरकार का विसाल सन 1918 में हो गया था। 1935 में मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब हयात थे। 1935 में नाना जी पैदा हुए। पहले उनकी बेटी पैदा हुई थी, वो 2.5 साल की थी, मजी शहज़ादी। फिर 2.5 साल बाद बेटा पैदा हुआ फ़कीर अहमदीन सानी। मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब मुज़म्मिल सरकार के साहबज़ादे ने खुद नाम रखा अहमदीन, फ़कीर अहमदीन। ख्वाजा मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब ने खुद रखा, अपने वालिद गिरामी ने, अपने बेटे का, अपने पोते का दादे के नाम पे। तो नाम एक है, वो मजजूब है फ़कीर अहमदीन सानी, जो मेरे नाना अब्बू हैं, जो सन 2009 में फौत हुए हैं, 6 जून 12 जमादी सानी बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज़ फ़जर। ठीक है ना जी। और हुज़ूर मुज़म्मिल सरकार सन 1918 में फौत हुए हैं। ठीक है ना जी। तो नाम एक है, लेकिन वो मजजूब नहीं है मुज़म्मिल सरकार, उनके वालिद मजजूब थे। ठीक है ना जी। मेरे नाना जी के परदादा मुज़म्मिल सरकार दादा हैं मजजूब ज़मा के, और परदादा ग़ुलाम हबीब साहब हैं, वो मजजूब थे। उनका मज़ार रच्छी अमीर वाला पे है।
تو یہ دو نام فرق ہے کہ دادے اور پوتے کا نام ایک ہے لیکن وہ مجذوب زماں ہے اور وہ نہیں، وہ طریقت اور شریعت کے پیر تھے حضور خواجہ معظم علی سرکار، شریعت قرآن کے عامل تھے، عالم تھے، فاضل تھے، حافظ تھے، ٹھیک ہے نا جی، قاری تھے، ان کے بیٹے بھی، تو یہ علم لدنی کے مالک تھے مجذوب زماں فقیر احمد ثانی صاحب۔ ان کی جو طریقت ہے شریعت، تو یہ شریعت کے تارک نہیں تھے، نماز روزہ جوانی میں شیر محمد صدیقی صاحب بتاتے ہیں بھائی ہم خود دیکھتے تھے بھائی جوانی میں بڑا خوبصورت وضو کرتے تھے، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مسجد میں وضو بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے، اچانک سے ان کی نماز ہر چیز خفیہ ہونے لگ گئی، وہ عشق والی نماز تھی، وہ جو ملنگوں والے کہتے ہیں نا جو جھوٹ موٹ عشق، نہیں، وہ عام نماز ان کی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ انہوں نے شریعت میں کوئی ایسی غیر شرع بات کبھی نہیں کرتے تھے، اپنے حساب سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کسی قسم کی یہ نہیں بھی، لیکن وہ مستوار کلندر تھے، مجذوب تھے حق سچ کے، اور جدی پشتی ان کے اوپر فیض کا زور تھا۔ حضور خواجہ معظم علی سرکار کو جس طرح کئیوں بزرگوں سے فیض ملا، ایک مجذوب عورت سے بھی ملا تھا، ایک یہاں سے پیر تھا شادیے پہ، اس کے اوپر گھوڑے پہ چڑھ کے گئے تھے، اس نے آواز دی تھی، کبھی کبھی بیٹھتے تھے، اس نے فیض دیا تھا، اسی طرح مجذوبی کلندر کا نانا جی پر بھی بڑا زور تھا، فقیر احمد ثانی پہ بھی، وہ پیدائشی ولی کامل تھے، اور ساری آبا و اجداد کا بھی ان کو فیض تھا، اپنے پیر و مرشد شیر شاہ، اور مستوار تھے، کلندر تھے، مجذوب تھے، تو مجذوب زماں کلندر دستگیر بے کساں، یہ جو لقب ہے صاحبزادہ علامہ فقیر عبد الرحمن صاحب الحسنی صاحب نے ان کو دیا تھا، دستگیر بے کساں، یہ احمد ثانی معظم علی سرکار کے پوتے ہیں، ہم نام پوتے ہیں۔ تو مجذوب زماں جو ہے فقیر احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب زماں، وہ میرے نانا حضور ہیں، میں نے ان کو زندگی میں پایا، میں نے ان کی قدم جوڑے بھی اٹھائے، جوتے، اور ان کے پاس بھی بیٹھا، قربت پہ وقت گزرا، یہ جو کمرے حضور خواجہ معظم علی سرکار کے، اور یہ حویلی، زندگی بھر وہ انہوں نے یہیں بسر کی، پہلے سارے گھر والے بھی ادھر ہی رہتے تھے، بعد میں وہ اکیلے ادھر رہتے تھے، پھر سن 2004 میں وہ اس حویلی میں آ گئے تھے، سن 2004 سے 9 تک 4-5 سال، باقی ساری زندگی اسی حویلی میں گزاری جو حضور خواجہ معظم علی سرکار کی، ان 2 کمروں میں جو حضور خواجہ معظم علی سرکار اور خواجہ مظفر الدین صاحب ان کے والد کے اور دادا کے کمرے ہیں۔ تو ان کی زندگی مختصراً اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے مجذوب زماں فقیر احمد ثانی صاحب کی، جو میرے نانا حضور ہیں، کہ پیدائشی طور بھی ان کو مطلب ایسی ان کی جو معمولات تھے نا زندگی کے اور عادات تھیں روزمرہ کی، تو وہ اس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ فقیری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ علاقے والے دیکھتے تھے، پتہ تو سب کو بزرگوں کی اولاد ہے، غلام رسول صاحب لوہار تھے وہ، اور ان کی اولاد حاجی علی صاحب اور ساری ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، اچانک آہستہ آہستہ یہ سارے اہل محلہ بتاتے ہیں کہ ان کی عادات چینج ہوتی گئی، پہلے ہمارے ساتھ گپ شپ میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، پھر ایک اچانک ہی ہم نے ان کو کبھی ادھر پایا، ادھر دیکھ کے گئے تو آگے دیکھا ہے کھڑے تھے، آہستہ آہستہ چینجنگ آتی گئی انہیں، ٹھیک ہے نا جی، چینجنگ آتی گئی، اور خلوت میں چلے گئے، مطلب تنہائی اور خلوت اختیار کرنے لگے، اور مطلب بالکل روپوش بھی ہونے لگ گئے علاقہ سے، مطلب 6 ماہ نہ نظر آنا، نہ گھر میں، نہ علاقے میں، نہ مریدین ڈھونڈتے تھے بے کہاں چلے گئے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے جی کہ جب بھی وہ کہیں تشریف لے جاتے تو میں ان کے سفر کو، دوران سفر ان کو پا لیتا تھا، اچھا ماشاء اور وہ میرے ساتھ نہیں آتے تھے، اور مجھے بھی پتہ تھا کہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کری۔ ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ پہلے بات نہیں کر سکتا، اگر اس نے پہلے بات کی جی تو اس سے بالکل تنہا ہو جاتے تھے، اس سے بولتے تھے، اس کہتے چلے جاؤ بھائی یہاں سے۔ تو میں ایک دفعہ آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ یہاں سے گھر سے روپوش ہوئے، اور میں وہاں گیا، جو ان کا راول پنڈی میں چوک تھا، محمد اکبر فائن 6 والے تھے، جی جی ان کے مکان پر تھے، بڑا بہترین کمرہ تھا، اے سی لگا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ بڑے ہی بادشاہانہ زندگی وہاں گزار رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کمرہ بڑا خوبصورت تھا، اے سی لگی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس اپنے مریدین جمع ہو جاتے، ان سے باتیں کرتے، تعویذ دیتے، اور اس کے لیے دعائیں طلب کرتے تھے لوگ۔ تو میں جب وہاں گیا تو میں وہاں چپ کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی میں ٹھیک ہے شیر محمد صاحب، آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں، میں آپ کا آنا یہاں، جو آپ جس مقصد کے، میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے وہاں ایک دن گزارا، ان کے ساتھ رہا، ان کی قدم بوسی کی، انہوں نے مجھے توڑ اڈا پر آ کر، جو پیر والا اڈا تھا وہاں سے مجھے بٹھایا گاڑی میں، اور میں وہاں سے واپس آ گیا، اور کہنے لگے
بیٹا آپ آ گئے میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. میں ایک دن گزرا, جب میں گھر واپس آیا تو دوسرے دن دیکھا تو حضرت بھی وہاں تشریف فرمایا اپنے مکان میں, واہ وہ بھی وہاں آ گئے. تو ان کو کوئی آتا نہیں دیکھتا تھا, کوئی جانا ان کا نہیں دیکھتا تھا. یہ ان کی بڑی فضیلت ہے جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, بالکل یہ بجا فرما رہے ہیں. ہم بھی جب صبح اٹھتے تھے تو اس حویلی میں رہتے تھے, بچے تھے نا ہم, تو صبح دیکھتے تھے بیچ میں یہ دیوار نہیں تھی, تو یہاں آپ چارپائی پہ سو رہے ہوتے تھے صبح, اچانک ہی دیکھتے 6 ماہ 4 ماہ بعد. یہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو مزملی سرکار کے پوتے ہیں, جن کا زمانہ ہم سب نے پایا ہے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. حضور خواجہ مزملی سرکار کے ہم نام پوتے, ٹھیک ہے نہیں, ایک ہی پوتے تھے, آپ کے بیٹے بھی ایک تھے خواجہ مزملی سرکار, پوتے بھی. تو یہ مطلب بات کا عرض کر رہا تھا کہ یہاں مطلب اس حویلی میں وہ کبھی یہاں کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, کبھی اس جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے باتیں کر رہے ہوتے تھے, سامنے تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, مگر ان کی جنات جدی پشتی مرید تھے. ایسے ہی ہے نا, شیر محمد صدیقی صاحب اور ان کے ابا و اجداد سارے جانتے ہیں, اور اہل محلہ اہل علاقہ جانتا ہے کہ ان جنات ان کے مرید تھے. مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب کے تو بہت زیادہ تھے, ان کے والد صاحب خواجہ مظفر الدین صاحب, ان کے دادا جی حضور خواجہ مزملی سرکار کے تو سپیشلی سارے انہی کے عمل میں تھے جنات, بڑے بڑے جنات جو صحابی بھی ہیں. اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے پھر والد گرامی غلام حبیب صاحب کے بھی تھے, اور ان کے دادا غلام مرتضیٰ صاحب کے, فقیر میاں احمد صاحب سے, میاں موسیٰ صاحب کے. تو خصوصاً جو صورت مزمل کے بعد اور خواجہ مزملی سرکار کے جو جنات, ایک پتھر بھی ہے جیلم میں جو حضور خواجہ مزملی سرکار بھی وہاں بیٹھتے تھے, اور مجذوب زماں بھی جنات سے وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو اسی طرح حضور خواجہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب جو مزملی سرکار کے ہم نام پوتے, ان کے بے شمار ہلاکت و واقعات ہیں. سب سے ایک مشہور واقعہ جو ان کا ہے, جو اہل محلہ اہل علاقہ اور راولپنڈی ڈی آئی خان اور تمام لوگ جو ان سے واقف ہیں, جو 3-4 جگہوں پہ واقعہ یہ پیش آیا ہے. اور یہ کرامت کہہ لیں, فنا فی اللہ کا مقام کہہ لیں, فنا فی الرسول کہہ لیں, فنا فی اللہ کہہ لیں, یا فنا اور بقا کا جو ایک مقام ہے اس کو کہہ لیں, یا جس میں مثالی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں آپ کا کنواں ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کا, مجذوب زماں کو جوانی میں بھی اور جوانی سے تھوڑی سی آگے والی عمر میں بھی, 40 کراس کر کے بھی, 40 سے پیچھے بھی, یہاں دیکھا گیا. ایک اکبر صاحب ہے, انہوں نے بھی دیکھا تھا, اور بھی کچھ لوگوں نے, بھئی کئی لوگوں نے مختلف جگہوں پہ یہ دیکھا, راولپنڈی بھی کچھ لوگوں نے بھی دیکھا, بھی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی مزملی سرکار کے پوتے, جو سن 2009 میں وصال فرمایا, جنہوں نے 35 میں پیدا ہوئے تھے, وہ ان کے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے, اور جسم علیحدہ تھا, سر علیحدہ تھا, پورے جسم کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ تھے. تو اس بندے نے جب دیکھا چاند کی روشنی میں, وہ جاب سے واپس آ رہا تھا, فوج میں تھا, یہ کس جگہ پہ تھا, زمینوں سے گزرتا ہوا چاند کی روشنی جب دیکھا قریب, تو اس نے سمجھا قتل ہو گیا ہے. وہ باہر گھر والوں کو جب بتانے کے لیے آگے نکلا بھاگ کے, تو بھائی مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب کا, تو آگے سے وہ زندہ کھڑے تھے, بیٹھک میں زندہ سلامت کھڑے. یہ واقعہ راولپنڈی میں بھی ہوا ہے, اور جگہوں پہ. اور بس کا بھی مشہور واقعہ ہے راولپنڈی میں. ایک وقت آپ روڈ کے باہر بیٹھے تھے, بس والے کو روکا, اس نے بس نہیں روکی ریڈیو اسٹیشن کے پاس, تو بس آگے جا کے رک گئی, خراب ہو گئی, اور بڑی کوشش کرتے تھے بس کو لوگ ٹھیک کرنے کے لیے. بزرگوں کے پاس آئے, لوگوں نے کہا اسی بزرگوں نے روکی تھی, آپ نے روکی نہیں. عوان برادر جو غالباً کون سی بس تھی, اور راولپنڈی والے ہی بتا سکتے ہیں. تو وہ بعد میں انہوں نے بزرگوں نے منت کی, بس ٹھیک ہو گئی, وہ گئے نہیں. اسی طرح ڈی آئی خان میں بھی بہت سارے واقعات ہیں آپ کے, بے شمار, اور بہت سارے ڈی آئی خان میں مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات ہیں. جی, اور اسی طرح آپ کا جو ایک مطلب زندگی گزری ہے, ایک تو نسبت والی بڑی قدر کرتے تھے, اور حضور سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے, یہ بھی بتاتے ہیں مجھے شیر محمد صدیقی صاحب, ان کے بڑے نام لیتے تھے سخی سلطان بہو صاحب کا, وہ کہتے ہیں کوئی میں ان کا مرید ہوں. ہاں, اور آپ کی اولاد کے حضرت حبیب سلطان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی تھی, ظاہری بیعت, پیدائشی خود تو ولی تھے. حضور خواجہ مزملی سرکار کی بے شمار آپ کی بشارتیں ہیں کہ میرا پوتا ہوگا, اس طرح سرخ آنکھیں ہوں گی, گنجالے بال ہوں گے, سارا کچھ تھا. حضرت پیر شیر شاہ صاحب مست قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے آپ پیدا ہوئے. آپ نے, آپ کے والد گرامی مظفر الدین صاحب نے, جب آپ کی امید لگی ہوئی تھی, ان کے مزار پر, شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ کے مزار پر چلہ بھی کاٹا, اور وہیں رکے, اور وہیں بیٹھے تھے جب آپ کی بھانجی نے خواجہ مظفر الدین صاحب کو اپنی بانجی صاحبزادی صاحبہ نے مبارک دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اور شیر شاہ مست قادری نے وہیں مراقبے حالت میں بتایا کہ یہ نہ سمجھنا میری دعا سے نہیں ہے, اس طرح سرخ آنکھیں ہیں, گنجالے بال ہیں, اور یہاں پیچھے ایک نشان ہوگا. وہ جا کے فوراً مظفر الدین صاحب نے دیکھے, آپ کے والد گرامی نے, مجذوب زماں کی تو ساری نشانیاں موجود تھیں, اور زندگی بھر ان کی آنکھیں اکثر سرخ رہتی تھی. وہ تو ہم نے دیکھی نا.
وہ تو اہل محلہ سے پوچھ سکتے ہیں یہ باتیں، یہ جی جی یہ تو ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے، ان سے کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ دیوبندی بھی ان کی عزت کرتے تھے، وہابی بھی ان کی عزت کرتے تھے، ہر مسلک کا بندہ جس گلی سے گزرتے تھے ہاتھ باندھ دیتا تھا، اور لوگ ان کے روب راب اور دبدبے سے ڈرتے بھی تھے، ان کے روب راب بات سنیں دبدبے سے ڈرتے بھی تھے۔ مجذوب زمان فقیر احمدی انسان جس گلی سے بھی اگر وہ بیٹھک پہ باہر گلی میں کھڑے تو لوگ ڈر مارے اس طرف سے گزرتے بھی نہیں تھے۔ بیر پہ اگر کوئی ان کی تو ان کا روب بہت زیادہ تھا، بڑے بھی بزرگ بھی، اور کٹر سے کٹر کسی اور مسئلہ کا آدمی تو وہ بھی احترام کرتا تھا ان کا، مجذوب زمان فقیر احمدی انسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اسی طرح جو ہے نا معاملات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح مجذوب زمان فقیر احمدی انسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو اس حوالے سے جو ان کی بات آج جو آپ نے پوچھی بھائی ان کا کیا تعارف ہے، ان کا ایک تو ایک دوسرا وہ فرماتے تھے حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ ان کا مرید بھی ہوں، باطنی روحانی، اور ظاہری میں حضرت حبیب سلطان ہوں، اور مجھے بھی وصیت فرمائی کہ حضرت حبیب سلطان کے بھتیجے غلام جیلانی سلطان منیب سلطان کے بیٹے ان بیعت ہو جاؤ، اور میں بیعت ہو گیا ہوں ادھر آپ کی وصیت کے مطابق۔ آپ وصال جب فرما رہے تھے صبح، رات کو بھی میں نے ان سے پوچھا تھا، رات کو ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ چارپائی پہ بیٹھے تھے، ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت یہ تھی، ڈاکٹر صاحب کو انجیکشن لگانے گئے ہوئے تھے ماموں لینے ڈاکٹر صاحب کو، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اچانک سے اٹھ کے بیٹھ گئے صدیقی صاحب، اٹھ کے تو گھومنے لگے، کہتے ہیں میرا مرشد ادھر دیکھنے لگے، یہاں تک موڑ کے پیچھے تک چارپائی سے انہوں نے وہاں تک دیکھا۔ پھر میں نے ان کو زور سے کان میں کہا کہ کیا ہے جی، انہوں نے مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھا، پھر چپ کر گئے، پھر لیٹ گئے، تو میں نے پوچھا سخی سلطان بہو صاحب، انہوں نے ایسے کہا نہیں، میں نے کہا پیر سید شیر شاہ مست قادری، انہوں نے کہا ان کو زیارت ہو رہی تھی، اور آخری 10 دن 12 دن وہ ایسے کرتے رہتے تھے وصال کے وقت، 10-12 دن وصال سے رہتے تھے نا، ایسے اس طرح گفتگو انہوں نے چھوڑ دی تھی، ذکر میں رہتے تھے، آخری جو دنوں تھے میں ہم ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب کو چیک کروانے بھی تو اس وقت ذکر میں تھے، ذکر میں گفتگو دنیاوی، ہم نے سمجھا بیمار ہیں، ہم نے بار بار انجن کی ایسے چیک کیا، سزا صاحب نے کہا یار کیا دا سزا دا کیا تنگ کرنا، میں ڈنڈے آ رہا ہوں ٹھیک ہے، صرف وہ ذکر میں تھے، دنیاوی گفتگو انہوں نے چھوڑ دی تھی، وہ ذکر میں تھے، انہیں زیارات ہو رہی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم فقیر غلام حبیب صاحب کے پاس ایک کام گئے تھے ان کا صفدر کا، تو وہاں پہ حبیب صاحب شاہ والا شریف والے قید آباد بیٹھے، وہ ان کے پاؤں پہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ملے، تو مجھے پتہ چلا اب ان کا مقام کیا ہے، وہ بیٹھ کے مجھے حکم کیا ہوتا میں آ جاتا، ایک ان صفدر وے گیا اس کا ایک کام تھا۔ اسی طرح آپ کے بڑی لوگوں کے گھروں میں آپ نہیں جاتے تھے، میلہ نہیں جاتے تھے، کسی کے گھر کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، آنا جانا کسی کی طرف زیادہ خلوت نشینی میں رہتے تھے، ملتے تھے لوگوں سے، کبھی کپڑے شپڑے پہن کے جیکٹ میں رہتے تھے گھر میں، یہ جیکٹ پہ خاص ان کی کیفیت ہوتی تھی، جب تب جیکٹ لگی ہوئی ہوتی تھی، کپڑے کی قمیض اتری ہوتی تھی تو شلوار بھی ہوتی تھی، شلوار تو انہوں نے زندگی میں نہیں اتاری، لیکن جیکٹ وہ ایک خاص کیفیت ہوتی تھی جب خلوت نشینی، سردیوں میں بھی انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ جیکٹ کپڑے کی پہنی ہوئی اتنی ٹھنڈ ہے، مگر جب اس کیفیت سے باہر ہوتے تھے تو پگڑی باندھ کر، اینک لگا کر، داڑھی بنا کر، اور سارے کپڑے اچھے پہن کر، 2 جیب آگے رہتے تھے، وہ تو آپ کے لباس کا تو آپ کو پتہ ہے، کھیڑی بھی پہنتے تھے، کھیڑی اور فوٹو، اور مطلب حقیق جو ہوتے ہیں یہ انگوٹھیاں 4 یہ ان کا عاشق تھے، فوٹو مریدین کے ساتھ بنانا، ایک اس کے پاس ایک اپنے پاس رکھنا، جس سے پھر لگن ہٹ جانی اس کو پاڑ دیتے تھے، اور دیواروں میں اکثر تویز بھی رکھتے رہتے تھے، میں ابھی بھی کھڑے ہیں مزملی سرکار کی بھی دیوار میں اور باقی دیواروں میں، تو وہ ان کا یہ بھی کہتے ہیں اکثر کمرے میں نہیں ہوتے تھے، جب کنڈی لگ جاتی تھی کہیں غائب ہو جاتے تھے تو جنگلوں میں عبادت کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ کا جو کافی سارے حالات و واقعات ہیں، پھر جب وہ کیفیت شیر شاہ صاحب والی آئی، جب وہ ان کا وصال ہوا نا، جب روح مبارک قبض ہوئی تو ایسے ہوا گونجی، ایسے گھر میں ہمارے میں نا ہمارے سین میں پاس کھڑا تھا، جب روح مبارک جسم سے نکل رہی تھی، پرواز کر رہی تھی، تو میں کلمہ شریف، اس وقت میری والدہ صاحبہ گواہ ہے، وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ہوا کا جھولا آیا جی ہمارے گھر میں، اور میری ان کی بہن امجی شہزادی بی بی جو 2013 میں فوت ہوئی ہے، وہ فرماتی ہیں دیکھو زبیر مجھے بھی کہا کہ ہوا جل رہی، اور میں ان کے پاؤں اکثر نہ پھٹے رہتے تھے، غالباً جب وضو زیادہ کرتے تھے چھپ کے، یا اس وقت جب وصال ہوا تو پاؤں روشن ہو گئے تھے، اتنے روشن ہو گئے تھے، میں پاؤں میں بیٹھا رہتا تھا جتنے تک چارپائی رہی ان کی تدفین سے پہلے، تو مجھے انہوں نے ان دنوں 7 8 10 12 15 دن پہلے وصال کا بھی بتا دیا تھا، ایسی ایسی بات کہتے تھے، یا تو مستقبل کی ہوتی تھی یا ماضی کی ہوتی تھی، جو ان کے
انہیں علم نہیں ہوتا تھا، وہ بتا دیتے تھے تو میں حیران ہوتا تھا اب انہیں کیسے پتہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے تھے نانا جی مسکین فقیر آدمی کے پاس بیٹھتے تھے، بالکل جس کے پاس غریبوں دنیا کے والے پاس، نہیں بیٹھتے تھے، نا مثلا غریبوں سیف کے اللہ پاس، در خان ہو گیا، اس طرح غریب مسکین جو درویش آدمی ہوتے تھے بالکل سادے سودے، ان کے پاس وہ زیادہ باقی لوگوں سے یہ نہیں بات نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ان کے دوستوں ایسے ایسے لوگوں کے بھی ساتھ تھا، بندہ سوچتا اس سے کیا لیتے، لیکن ان کی ایک اپنی طبیعت تھی، مزاج تھا، وہ مطلب ان کی ایک روحانیت تھی، اور بہت زیادہ لوگوں نے ان سے فیض پایا، دم درود، جس نے جو دعا کروائی ان سے، وہ جو قبول ہی تعویذ دیا قبول ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، وہ تعویذ دیا، تعویذ دیتے بہت کم تھے مگر دعا لگ جاتی تھی، تعویذ دیتے تھے لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ سلسلہ نہیں بنایا ہوا تھا، ایسے لکھتے ہی رہے لکھتے رہے، لکھتے جو لکھ دیتے اگر ورقے پہ نا مکمل ورقہ بھر دیتے تھے، اگر لکھنے پہ آتے تو پھر کاپی بھی بھر دیتے تھے، اسی طرح سے کوئی دے دو اسے کہتے تھے، کوئی چیز دے دو، اس چھپا ہوا ہوتا تھا اس کے اوپر بھی لکھ دیتے تھے، بالکل سادے پہ بھی لکھتے تھے، کبھی کبھی کام اس بندے کا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا اللہ جی، اللہ کرتا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا تھا، دعا بھی لگتی تھی، ایسے کہہ دیتے یار جا ہو ایسے ہو جاتا تھا۔ بالکل یہ فرق تھا فقیر احمد ثانی اور ان اور کے دادا حضور خواجہ ماشاء مزملی اللہ سرکار میں نام میں، باقی فیض وہی ہے اسی طرح انہوں نے اپنے مریدین بھی سنبھالے اپنے دادا جان کے، وگرنہ مجذوب تھے، بادشاہ تھے، کہیں سائڈ پہ چلے جاتے تو آستانے کو بھی سنبھالا۔ ہم آپ کی بے حد مشکور ہیں، جی جی، اللہ آپ کو اس آستانے کی خدمت کا موقع دے اور ہمیں بھی آمین بخشے، آمین ثم آمین آمین ثم آمین۔ آمین جزاک